औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मज़म्मत करती हूँ जो पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ दिनों से जो सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं और उसकी वजह से जो कीमती जानों का ज़िया हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। और मैं जो सोगवार फैमिलीज़ हैं, मैं उनके दुख में बराबर की शरीक हूँ। और मुझे बहुत अफसोस है कि जो पाकिस्तान में कुछ गुज़श्ता कुछ दिनों से हो रहा है वो गैर इंसानी है, क्योंकि किसी भी मजलूम की जान जाए ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मासूमों की जान जा रही है। और हमेशा जो सियासत होती है उसकी वजह से एक आम इंसान को क्यों पिसना पड़ता है। और हमें जो है हमें मज़म्मत करनी चाहिए ऐसे लोगों की, ऐसे अनासर की जो कि इन कार्रवाइयों में शरीक होते हैं और जो इन मासूमों की जान लेते हैं, वो मजहब के नाम पे लें, वो फ़िरका वारियत के नाम पे लें। जैसा कि आज़ाद कश्मीर में देखने में आया, मुझे बहुत अफसोस है कि आज़ाद कश्मीर में भी ये सब कुछ स्टार्ट हो गया। एक जो हमारे जो शिया वो जो फैमिली थी उनको जो है टारगेट किलिंग में जो है उनको नुकसान पहुंचाया गया और उनकी शहादत हुई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो है ये मजहबी फ़िरका वारियत से दूर रहना चाहिए। हम आपस में बहन भाई हैं, नज़रियात हमारे मुख्तलिफ हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को जो है फ़िरका वारियत की बुनियाद पर किसी से जो है किसी की जान ले लेंगे। मेरे शायद शिया, मैं सुन्नी हूँ और मेरे शायद शिया मसाले के साथ शायद मेरी थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और मैं उनको जान से ही मार डालूं, या किसी और के साथ जो है मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और मेरे उसके साथ व्यूज नहीं मिलते तो मैं उसकी जो है जान ले लूं। तो जान लेना, सिर्फ पैदा करना और जान लेना वो अल्लाह का काम है, हमें उसमें जो है हाथ नहीं डालना चाहिए। हमें ये सब अल्लाह तक ही रहने चाहिए ये काम। और अल्लाह के कामों में इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। किसको जिंदगी देनी है, किसको मौत देनी है, वो अल्लाह के हाथ में है। तो जो कोई भी ये मजहबी फसादात फैलाते हैं, कोई भी जो फ़िरका वारियत की को हवा देते हैं, हमें उनको डिस्करेज करना चाहिए। अगर आप ऐसी मसाजिद में जाते हैं जहां पे फ़िरका वारियत को हवा दी जाती है तो ऐसे मौलवियों से भी परहेज करें। आप लोग उन लोगों को बाइकआउट करें कि नहीं, हम लोग सब मुसलमान हैं, ठीक है, हमारे आपस में नजरियात नहीं मिलते, हम बैठ के सुलझा लेंगे। उलमाए दीन को इसमें बड़ा सामने आना चाहिए, उनको जो है एक रोल प्ले करना चाहिए। मुझे नहीं समझ आता कि हम लोग आपस में ही अगर लड़ेंगे, पहले ही हम मुसलमानों के हालात बड़े खराब हैं, अगर हमने आपस में ही इस तरह लड़ना है तो फिर तो हमारे हालात और खराब हो जाएंगे। तो हमें इन सब चीजों से, और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम कश्मीरी जो हैं, हम कभी भी मजहबी फ़िरका वारियत पे हमारी लड़ाई नहीं हुई। हमारी एक दूसरे के साथ हम लोग मिलजुल के हमेशा से रहे। हजारों साल पे मुहित हमारी तारीख है, लिखी हुई तारीख है। अनफॉर्चुनेटली अब हमारे यहाँ भी ये सब कुछ शुरू हो गया है, तो वो बहुत ही अफसोसनाक एक जो चीज है वो देखने में आ रही है। तो जो भी लोग हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करती हूँ, हमारे आज़ाद कश्मीर के लोगों से, हमारे जो आईओके के लोग हैं, उन लोगों से मैं गुजारिश करती हूँ कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और अगर कोई ऐसे अनासर हैं उनको पकड़ें और उनको अपनी सोसाइटी से उनका बाइकआउट कर दें। ऐसे लोगों को जो हमारे दरमियान नफरत पैदा करते हैं, उनको उनका कोई हक ही नहीं है हमारे उसमें रहने का, हमारी सोसाइटी में। हमारे यहाँ नफरत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम लोग नफरत की वजह से आज तक बहुत कुछ भुगत चुके हैं और अभी तक भुगत रहे हैं। तो हमें जो है अपने आप को थोड़ा सा इन सब चीजों से दूर रखना होगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा। हमें अपनी सोच को एक और लेवल पर, हम अपनी जो आने वाली जनरेशन है, हम उन लोगों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? सिर्फ नफरत, डिस्ट्रक्शन, उनके लिए पैदा होने से पहले ही उनकी मौत का सामान तैयार कर रहे हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा सा इन सब चीजों को, जो भी हमारे एजुकेटेड बहन भाई, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको चाहिए कि वो सामने आए और अपनी सोसाइटी में एक रोल प्ले करें। और अपनी, देखिए, आप लोग मोहल्ले के लेवल पे इकट्ठे हो सकते हैं और लोगों को एक दूसरे को समझा सकते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये हमारी सोसाइटी के लिए, आज अगर ये मरा है कल मेरी बारी हो सकती है। और शिया सुन्नी आपस में इकट्ठे बैठे कहें कि ठीक है, हमारे आपस में जो डिफरेंसेस हैं वो सदियों से वो चले आ रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा शायद एक दूसरे को समझाने में, लेकिन
اگر ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ اس میں ایک رول پلے کریں, لوگوں کو اکٹھا بیٹھا کر آپس میں پہلے بات بٹھائیں, لوگوں کو سمجھائیں کہ نہیں آپ لوگ ایسا مت کرو, اپنی اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کریں, تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت کچھ بدل سکتے ہیں. ابھی تو پہلے انسان کے پاس علم کم ہوتا تھا لیکن انسانیت زیادہ ہوتی تھی. اب جو علم زیادہ ہوتا جا رہا ہے, اتنی بڑی بڑی کتابیں بستوں میں ہیں لیکن ہمارے ہاں علم کم ہوتا جا رہا ہے. جتنی کتابیں زیادہ اتنا علم کم, جتنی کتابیں کم تھی اتنا علم زیادہ تھا, انسانیت زیادہ تھی. ابھی ہمارے سے انسانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ہم کشمیری لوگ جو ہے, ہم نے کبھی مذہبی فرقہ واریت کو, مذہب کو جو ہے ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا, کبھی مذہب کی بنیاد پہ ہم لڑے نہیں ہیں. تو میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ کوئی بھی ہماری سوسائٹی میں اگر ایسے گندے کیڑے ہیں, گندے انڈے ہیں, ان کو نکال کے باہر پھینکا جائے یا ان کا ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کیا جائے جو بھی مذہبی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کل 100 سے اوپر جو ہے قیمتی جانیں گئی. کس بنیاد پہ؟ کہ وہ صرف زیارتوں کو ماننے والے ہیں. وہ ان کا اور ان کے درمیان اللہ کا معاملہ ہے. میں یقین کریں کہ میں اللہ کی قسم میں پوری رات سو نہیں پائی. میں صرف سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں کا کیا قصور تھا. ان میں سے پتہ نہیں کتنے ہوں گے جو گھر سے کیا سوچ کے نکلے ہوں گے. شاید کوئی لنگر کا کھانا کھانے کے لیے نکلا ہو کہ میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے اس میں سے لنگر سے کھانا لے کے جاؤں گا. میں جو ہے کوئی وہاں پہ بھیک مانگنے شاید گیا ہو اپنے بچوں کے لیے. تو ہمیں جو ہے ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمیں ایسا ہمیں انوائرمنٹ نہیں کریٹ کرنا چاہیے کہ جس میں سے جو ہے عام انسان کی جان جائے. وہ ڈزنٹ میٹر وہ پاکستانی ہے, وہ ہندوستانی ہے, وہ امریکہ کا ہے, وہ دنیا کی کسی بھی بندے کا, وہ انسان تو ہے نا, وہ انسان تو ہے نا. تو آپ جو ہے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمیں جو ہے ان سب لوگوں کو جو ہے سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور ان جیسے لوگوں کا, ان جیسے علماء کرام کا, کیونکہ ہمارے بہت سارے علماء کرام بھی ہیں جن کو میں نے ٹی وی پہ سنا ہے, جن کو میں نے لائیو اور میں نے فیس بک پہ میں نے ان کو سنا ہے, جو اس طرح کی مذہبی انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو فار گاڈ سیک کسی کی بھی جان جائے گی تو اس کا جو ہے گناہ سب کے اوپر آئے گا. کیونکہ اگر آپ ایسے لوگوں کو فالو کریں گے تو آپ بھی گنہگار ہیں, آپ بھی اس کا حصہ ہے. اگر وہ کسی آج نفرت پھیلا رہا ہے, کل وہ کسی کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا, تو آپ بھی ذمہ دار ہیں, میں بھی ذمہ دار ہوں, کیونکہ ہم نے اس کو سنا, ہم نے اس کو روکا نہیں. تو مجھے بہت زیادہ دکھ تھا جو کل پاکستان میں ہمارے بہن بھائی, کیونکہ کچھ بھی ہو پاکستان کی عوام نے ہمیشہ کشمیریوں کا بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, بہت زیادہ ساتھ دیا ہے. اور میں نہیں چاہوں گی کہ پاکستان ہو, ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, وہاں پہ کسی ایک معصوم کی جان جائے, کسی ایک بچے کی, کسی ایک عورت کی, کسی ایک بوڑھے کی, کسی ایک جوان کی. تو میں ابھی کشمیر کے اوپر تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گی ساتھ میں. جو کل انڈیا کے چیف کا بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بلا تفریق جو ہے ہم کشمیریوں کے اوپر جو ہے اب ہم سٹینڈ لیں گے اور ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. تو میں اپنے کشمیری جو بھائی ہیں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یا تو وہ اکسا رہے ہیں, مجھے جو ان کی پوری سپیچ سے جو مجھے لگا, یا تو وہ اکسا رہے ہیں ہمیں کہ ہمارے لڑکے اور گن اٹھائیں اور ان کو جو ہے موقع مل جائے ہم لوگوں کو مارنے کا. تو ویسے وہ کون سا دیکھ رہے ہیں, اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے, انڈین آرمی کا شرمناک چہرہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکا بیچارہ وہ زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے, اور انہوں نے اس کے اوپر فائر کر دیا. بھائی نہ یہ سٹون پیلٹر ہے, نہ یہ جو ہے نعرے بازی کر رہا ہے, نہ یہ کچھ کر رہا ہے, وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور تم نے اس کے اوپر گولی کیسے چلائی اور کہتے ہو کہ اٹوٹ انگ ہے کشمیر ہمارا. دنیا میں جو ہے کون سے ملک میں پروٹیسٹ نہیں ہوتے, کون سے ملک میں پروٹیسٹ نہیں ہوتے کہ جو کشمیریوں کو تم لوگ جو ہے منع کر رہے ہو پروٹیسٹ کرنے سے. کیا تمہارے آسام میں پروٹیسٹ نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پہ آزادی کی تحریک نہیں چل رہی؟ خالصتان میں نہیں چل رہی؟ وہ لوگ پروٹیسٹ نہیں کرتے؟ کیا کہیں اور پہ کسی اور ملک میں یا جرمنی میں پروٹیسٹ نہیں ہوتے گورنمنٹس کے خلاف؟
دنیا کا کوئی ایک ملک مجھے بتا دو کہ جہاں پہ پروٹیسٹ نہیں ہوتے. بھائی تم لوگوں نے تو خود کیا پروٹیسٹ, تم لوگوں نے تو خود ہتھیار اٹھائے. سبھاش چندر بوس نے اس نے کہا کہ مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا, یہ تو اس کا نعرہ تھا. Why are you following him? Then he was the biggest terrorist. اگر if برہان is a terrorist, then who was سبھاش چندر بوس؟ وہ تو اس سے بڑا ٹیررسٹ تھا جس نے 21 اکتوبر 1943 کو اس نے جو ہے آزاد ہند فوج بنائی. تو اس سے پوچھے کوئی کہ وہ 4 جولائی 1944 کو وہ برما کیا کرنے کے لیے گیا تھا. اس نے جو جھانسی کی رانی جو اس نے فوج بنائی تھی, عورتوں کے لیے جو اس نے ایک الگ سے ریجمنٹ بنائی تھی, لکشمی سہگل اس کا نام تھا, جو اس کی فرسٹ کیپٹن تھی, تو وہ کس لیے کھڑی کی تھی؟ اس نے عورتوں کے لیے الگ سے فوج کیوں, ایک ریجمنٹ کیوں بنائی؟ اس نے چلو دہلی کا نعرہ کیوں لگایا؟ وہ جرمنی کیوں آیا, یہاں سے ہتھیار کیوں خرید کے لے کے گیا؟ اگر تب غلط نہیں تھا, اگر ہم آکوپیشن کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو اب ہم کیوں غلط ہیں؟ ہم کشمیری کیوں غلط ہیں؟ اگر ہم آزادی مانگ رہے ہیں تو ہمیں کیوں غلط قرار دیا جا رہا ہے؟ اس کا نعرہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا, یعنی تم لوگ اپنی جانیں دو میں تمہیں ملک آزاد کر کے دوں گا. وہ غلط نہیں تھا تو ہم کیوں غلط ہیں؟ اگر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ہم آزادی مانگ رہے ہیں, تو ہم کیوں غلط ہیں؟ ہمارا تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہلے پیسفل 1987 تک تو یہ پیسفل پروٹیسٹ تھا, پیسفلی ہم لوگ آزادی مانگ رہے تھے. یہ تو 1987 کے بعد یہ سب کچھ سٹارٹ ہوا. 1989 میں گن گیا وہاں پہ کشمیر میں, تب لوگوں نے گن اٹھائی, اس سے پہلے تو پیسفل پروٹیسٹ تھا. کیوں نہیں سنا ہمیں؟ کیوں ہمیں مجبور کیا کہ اس لیول تک ہم جائیں؟ اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی جو پروٹیسٹ کرے گا اس کو اوپر بھی گولی چلائی جائے گی, اس کو بھی آپ مار ڈالو گے. کیوں, کس خوشی میں؟ Who the hell are you کہ آپ ہمیں مارو گے؟ پہلے تو پھر اپنے ملک کے آگے سے یہ جمہوریت کا, یہ ڈیموکریسی کا جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے, اس کو ہٹا دو. اس کے بعد پھر آ کے ہم لوگوں کو مارو. مارنا تو آپ نے, یہ تو آپ بہانے ڈھونڈ رہے ہو مارنے کے, مار تو آپ ویسے بھی رہے ہو. ابھی علل اعلان بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا بڑا احسان ہمارے اوپر کر رہے ہو کہ بھئی ہم آپ کو جو ہے نا اب بلا تفریق ماریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے. علل اعلان کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو تم ویسے بھی کر رہے ہو. نہ ہمارے قبرستانوں میں پتہ ہے بلا تفریق وہاں پہ جو ہے لڑکوں کو وہ کیا گیا کہ کون کس نے گن اٹھائی تھی, کس نے نہیں اٹھائی تھی. وہ تو آپ ویسے بھی مار رہے ہو. اس میں کون سی نئی بات آپ نے کر دی؟ ہمارے خون کے جو ہے نا ایسے جونکوں کی طرح آپ لوگ چمٹے ہوئے ہو ہماری سرزمین پر, ہمیں ہی مار رہے ہو, ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہو, ہمارے ہی اوپر روب جما رہے ہو. کس خوشی میں کہ ہم لوگ آزادی مانگتے ہیں؟ کیوں نہیں مانگے آزادی؟ وہ ہمارا حق ہے. اگر ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم لوگ آزادی مانگیں گے تو آپ لوگ اٹھ کے جو ہے پورے کے پورے کشمیر کو جو ہے وہاں پہ لاشوں کا ڈھیر لگا دو گے, 2 کروڑ کے عوام کو آپ قتل کر دو گے. کیا دنیا اتنی اندھی ہو گئی ہے کہ دنیا کو نظر نہیں آتا؟ اور اس میں یہاں پہ میں رک کے میں ایک اور بات اپنے کشمیری بہنوں بھائیوں سے کرنا چاہوں گی. تینوں پارٹس, اقصائے چین جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, جو انڈین ایڈمنسٹریشن کشمیر کے لوگ ہیں, وہ ان سب سے میں ایک بات کہنا چاہوں گی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تحریک صرف وادی میں ہے. ٹھیک ہے, وادی کے لوگ صرف جو ہے جو ایک حصہ ہے وہی آزادی مانگ رہا ہے, باقی حصے نہیں مانگ رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ تحریک صرف اور صرف اس ٹائم انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر میں ہی چل رہی ہے. وہی لوگ کھڑے ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ کدھر سوئے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں مانگتے ریفرینڈم؟ وہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے کہ ہمیں ریفرینڈم کروا کے دو تاکہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ بھئی ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آزاد کشمیر کے لوگ کیوں سوئے ہوئے ہیں پھر؟ باقی دنیا کیوں سوئی ہوئی ہے؟ جو اقصائے چین کے گلگت بلتستان کے لوگوں کا جو ہے وہ الگ سے ہم سے ناراض ہو کے بیٹھے ہیں. وہ ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں. میرا تو خیر بہت ہی
अभी ग्रुप्स में उनके साथ वो बातचीत हुई तो वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो है हमारे साथ ज्यादती हुई। आजाद कश्मीर ने कभी हमने पूछा, भाई आजाद कश्मीर ने, मैं गिलगित बल्तिस्तान के बहनों और भाइयों से इस टाइम एक रिक्वेस्ट करती हूं, आजाद कश्मीर के लोगों ने आपको नहीं पूछा या आपकी डेवलपमेंट पे, क्या कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ जो बाकी हैसियत जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट की रह गई है? क्या हम लोग सिर्फ अब नलके, पाइप, रोड के ऊपर ही लड़ेंगे? उसी के ऊपर जो है हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमने किसके साथ रहना है? क्या हमारी प्रायोरिटी जो है आजादी को छोड़ के जो है ये नलका, पाइप, पानी, कुर्सी, ये इतनी चीज रह गई है? आजादी के लिए तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आजादी के लिए तो क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, क्या क्या जो है मसाइब उठाने पड़ते हैं। अभी तक तो आप लोगों ने, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, अभी आपने देखा क्या है? अभी तो आप लोगों ने कुर्बानियां भी नहीं दी, अभी तो आप लोग सामने भी नहीं आए, अभी तो आप लोग खड़े भी नहीं हुए। मैं आजाद कश्मीर इंक्लूडिंग आजाद कश्मीर बात कर रही हूं, अभी तो आप खड़े भी नहीं हुए। आजाद कश्मीर के लोग तब खड़े होते हैं, माफ करना, मैं मेरे लिए आजाद कश्मीर और ये मुझे जो है कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, आजाद कश्मीर के लोगों को क्यों इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में लाशों की जरूरत पड़ती है खड़ा होने के लिए, नारा लगाने के लिए, आवाज उठाने के लिए, और जब वो लाशें दफन हो जाती है कब्र में, उनका प्रोटेस्ट भी वहीं पे खत्म हो जाता है। वाई? क्यों? सिर्फ क्या कश्मीर तब तक आपका कश्मीर है जब तक वहां पे एक एक जान जाएगी, जब तक वहां पे हमारे जो है नौजवान, हमारी बहनों की अस्मतें लुटेंगी, सिर्फ उस दिन आप बात करोगे? हम लोग क्यों अपने ही दुश्मन बने हुए हैं? अगर आज मैं अपनी लीडरशिप से इस मौके पे अब बात करना चाहूंगी कि अगर कश्मीर के एक एक कोने से, अक्साई चीन हो गया, गिलगित हो गया, बल्तिस्तान हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू हो गया, वैली हो गई, आजाद कश्मीर हो गया, अगर सब एरियाज से लोग खड़े हों, आजादी के लिए आवाज उठाएं, रेफरेंडम के लिए आवाज उठाएं, जिसके साथ मर्जी है रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है पाकिस्तान के साथ रहो, हिंदुस्तान के साथ रहना है हिंदुस्तान के साथ रहो, लेकिन एक चीज है, रेफरेंडम पे पूरा का पूरा कश्मीर एग्री है कि पूरा रेफरेंडम होना चाहिए। तो ये खुदा के लिए रेफरेंडम ही की डिमांड कर लो। आजाद कश्मीर से लोग खड़े हो, गिलगित बल्तिस्तान से खड़े हो, अक्साई चीन से खड़े हो, लद्दाख से खड़े हो, जम्मू से खड़े हो, वैली से खड़े हो, आजाद कश्मीर से सब लोग खड़े हो जाओ, बोलो नहीं, हमें दो हमारा रेफरेंडम, ये हमारा राइट है। हम लोगों को कोई नहीं है, हम लोग आप लोगों के साथ ही, हम जिसको हिंदुस्तान के साथ रहना होगा हिंदुस्तान के साथ रहे, पाकिस्तान के साथ, जब रेफरेंडम होगा, जो रिजल्ट आएगा वो उधर जिसके साथ रहना होगा उसी के हक में वोट दे, उसी के हक में वोट दे, लेकिन डिमांड करे रेफरेंडम की, ताकि एक ही दफा ये सारा किस्सा खत्म हो। जिसको जो डिसाइड करना होगा वो डिसाइड करेगा, और कम से कम कश्मीर कश्मीर में अमन तो आएगा ना। वो हिंदुस्तान के साथ चला जाए, वो पाकिस्तान के साथ चला जाए, वो आजाद रियासत बने, लेकिन कश्मीर में तो अमन आएगा ना। कश्मीर में जो अभी जारी मजालिम हैं, आप देखो, उन्होंने उसको गजा बना के रखा हुआ, गजा में और इसमें आप क्या डिफरेंस देखते हो? है कोई डिफरेंस? तो क्यों आजाद कश्मीर के लोग क्यों खड़े नहीं होते कि भाई ठीक है, हम अगर वो आप लोग पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहते हो, लेकिन रेफरेंडम में आप पाकिस्तान के हक में वोट दे दो, रेफरेंडम की तो डिमांड करो ना, क्यों नहीं करते हो? अगर हम सिर्फ इसमें ना हिंदुस्तान को एतराज होगा ना पाकिस्तान को एतराज होगा, हमें ना किसी को गाली देने की जरूरत है। जब मैं जाती हूं व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फेसबुक ग्रुप्स में, हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों को गाली दे रहे होते हैं, जो आजादी पसंद है वो जो है उन इलाकियों को गाली दे रहे होते हैं। फायदा? ये टैक्टिक्स हैं आप लोगों को आपस में लड़वाने के लिए। निकल आओ इससे, बाहर निकलो इससे। ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप इनकी साजिश को अभी तक नहीं समझे हो। ये हमारे दरमियान बीच में कुछ गिने चुने जासूस हैं, जो कि हमारे शहीदों को भी जो है अब लेबल लगाने लगे हैं टेररिस्ट का। इनसे बचो। अपनी एक डिमांड रखो कि भाई रेफरेंडम, जिसका वादा हिंदुस्तान ने भी किया, पाकिस्तान ने भी किया और यूनाइटेड नेशन ने भी किया है, उनको देना पड़ेगा। क्यों नहीं देंगे? जब हम सब के सब इकट्ठे यक आवाज होकर बोलेंगे कि भाई हमारा रेफरेंडम करवाओ, क्यों नहीं करवाएंगे वो रेफरेंडम? लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवाज सिर्फ वैली, वो कहते हैं ना कि वैली के लोग सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं। नहीं, वो अपने लिए लड़ेंगे। वो क्या आजाद कश्मीर के लिए भी बात करें कि आजाद कश्मीर में भी रेफरेंडम करवाओ? वो क्या गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी कहेंगे? गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को खुद बोलना पड़ेगा, आजाद कश्मीर के लोगों को खुद बोलना पड़ेगा कि हमारा रेफरेंडम करवाओ।
कोई किसी के लिए मैं कहूंगी कि वो मेरे सामने बंदा बैठा, वो कहेगा कि मुझे भूख लगी है, मैं उसको कहती हूँ ठीक है मैं खाना खा लेती हूं, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वैली के लोग जान देंगे उससे जो है आजाद कश्मीर के लोगों की भी भूख मिट जाएगी, उनका भी जो है ना मकसद पूरा हो जाएगा? इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। मेरा ताल्लुक वैली से है, मैं वैली से हूं। मैं ये नहीं कर सकती कि मैं आजाद कश्मीर के लिए भी बात करूं, गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी बात करूं। हर एक को खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। ये हमारी, माफ कीजिएगा मैं किसी लीडर को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन हमारी पूरी लीडरशिप, वो चाहे गिलगित बल्तिस्तान की हो, वो जम्मू की हो, वो लद्दाख की हो, आजाद कश्मीर की हो, वो हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव वैली की वो क्यादत हो, सबके सब जो है, आई डोंट नो कि क्यों ऐसा आज तक नहीं हुआ कि सबके सब लोग जो है मुत्तफिक हों, बात करें एक दूसरे से। क्यों? क्या इतना मुश्किल है? क्या सब आपस में, हम लोग तो, अगर कोई इल्हाक चाहता है, भाई वो हमारा अपना खून है, अपना भाई बोल रहा है कि मुझे पाकिस्तान के साथ जाना है, क्या उसको मार डालें, जबा कर दें? या कोई कहता है हिंदुस्तान के साथ जाना है, क्या उसको जबा करोगे? उसको मार डालोगे? उसकी बात नहीं सुनोगे? तो अगर हमें इसका एक सॉल्यूशन निकालना है तो वो रेफरेंडम ही बनता है। हमें इन सब चीजों को साइड पे करके, हमें इल्हाक को, हमें जो है बाकी आजादी को भी साइड पे करो। मैं अगर चाहती हूं आजादी, वो मेरा मसला है, मैं क्या चाहती हूं, पूरी स्टेट क्या चाहती है उसके ऊपर फोकस करो। पूरी स्टेट क्या चाहती है उसके ऊपर फोकस करो। डोंट लिसन कि कोई वो आपको आजादी के नाम पे अपना जो है वो एक अलग से उसने अपना किबला खोला हुआ है, दूसरे ने इल्हाक के नाम पे किबला अपना अलग से बनाया हुआ है। नहीं नहीं, इससे क्या होगा? इससे ना हिंदुस्तान आपके वो होगा, ना पाकिस्तान भी शायद उनके ऊपर जोर डाले कि नहीं, अभी लोग जो है एक पेज पे हो गए हैं, सारे लोग, पूरी कश्मीरी कौम एक पेज पर है, वो चाहती है कि हमारा रेफरेंडम करवाया जाए। नहीं तो और 70 साल के बाद जब हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो उससे बेहतर नहीं है कि आज हम इस पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएं कि हम रेफरेंडम, पूरे कश्मीर से, पूरी स्टेट से हम रेफरेंडम की आवाज लगाएं कि हमारा रेफरेंडम करवाओ। हमारा स्लोगन एक ही हो, रेफरेंडम रेफरेंडम रेफरेंडम। मैं नहीं कहती कि आप स्टेट के अगेंस्ट जाके उनके ऊपर जो है आप पथराव करो, गोलियां चलाओ, ये करो। नहीं भाई, रेफरेंडम मांग रहे, क्या इंग्लैंड में नहीं हुए रेफरेंडम? क्या इंग्लैंड और यूरोप के माबेन रेफरेंडम नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि हमने नहीं रहना है इसके साथ, यूरोप के साथ नहीं रहना, हम यूरोप से अलग चाहते हैं। रेफरेंडम नहीं हुआ। यूरोप ने भी जो है इंग्लैंड को इजाजत दे दी कि हाँ नहीं ठीक है, ये उनका राइट था। उन्होंने, उन लोगों ने कहा कि हम नहीं रहना चाहते हैं यूरोप के साथ, तो अलग हो गए वो। इसमें क्या बुरी बात है? ये तो अभी तो उनका प्रोसेस चल रहा है। इतनी जो है दूर की बात तो नहीं है। ये हम लोगों को, कुछ हमारे दरमियान गद्दार भी थे, कुछ हमारे जो है हमारी अपनी कमजोरियां भी थी और अभी भी हैं। क्यों हम लोग इकट्ठे नहीं होते? हमें किससे रोका है? क्या हमारे दिल में ये बात नहीं है कि हम लोग आपस में जो है, हम सारे कश्मीरी हैं, हम आपस में बहन भाई हैं, हम आपस में, हम एक ही हैं, एक ही मट्टी की खमीर हैं। तो प्लीज, जो आपकी लीडरशिप है, मैंने आपको कभी नहीं कहा कि मुझे फॉलो करो। मैं यहां पे अगर कोई बात करती हूं, मैं कहती हूं कि शऊर जागे हमारे लोगों के दरमियान में। मैं सिर्फ शऊर जगाने के लिए करती हूं। जो मुझे लगता है कि नहीं इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, मुझे मत फॉलो करो। आप अपने लीडरशिप को फॉलो करो, लेकिन अपनी लीडरशिप को बोलो कि क्या करना है, हमें रेफरेंडम के लिए इकट्ठा करो। अपनी लीडरशिप को बोलो कि मजहब और ये सारी, देखो, जब अब कुछ लोग चाहते हैं कि हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, ठीक है, कुछ लोग इस्लाम का लॉलीपॉप रखा हुआ है मुंह में लोगों के, ठीक है, उनको कहते हैं कि भाई हमने इस्लामिक स्टेट बनानी है। अब मुझे एक बात बताओ, और वो मोस्टली इल्हाकी हैं, वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। जी, पाकिस्तान तो सेक्युलर स्टेट है, इसी तरह हिंदुस्तान सेक्युलर स्टेट है, ठीक है भाई। हम लोग जितने भी लोग हैं, हम जब हम आजाद, मतलब जो हमारा रेफरेंडम होगा उसके आखिर में जो भी नतीजा आएगा, उसके बाद हम सारे कश्मीरी आपस में मिल बैठ के डिसाइड करेंगे भाई हमने क्या करना है। वो रेफरेंडम पाकिस्तान के हक में जाता है, हिंदुस्तान के हक में जाता है, आजाद रियासत जाता है,
تو پھر ہم ڈیسائیڈ, آزاد ریاست اگر ہوگی تو پھر ہم کشمیریوں نے مل کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کون سی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. اس میں مائنورٹیز بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں گی, یہ بات یاد رکھیے, مائنورٹیز بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں گی اور ڈیسائیڈ کریں گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر پاکستان کے حق میں فیصلہ جاتا ہے تو پھر کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی کیا کرنا ہے, اور اگر فیصلہ ہندوستان کے حق میں جاتا ہے تو ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کون سی اسٹیٹ بنانی ہے. ابھی ویلی والے ایک چھوٹا سا ایریا ہے, اس میں لداخ بھی شامل ہونا چاہیے, اس میں جموں بھی شامل ہونا چاہیے, آزاد کشمیر بھی شامل ہونا چاہیے, اس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہونا چاہیے, اس میں اقصائے چین بھی شامل ہونا چاہیے. ہر ایک اپنی لڑائی خود لڑو, اپنے اپنے پروونس سے کھڑے ہو جاؤ, ان کو بولو کہ نہیں یہ ہمارا رائٹ ہے, ہمارا ایک ہی دفعہ فیصلہ کرو, تاکہ ہماری, اگر ہم نے سکون کے لمحات نہیں دیکھے, ہم نے اتنی قربانیاں دے دی, 1.5 لاکھ سے اوپر ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں, تو اب ہمیں تھوڑا سا ہمیں جو ہے سکون دو, ہمارا ریفرینڈم کرواؤ تاکہ ہماری آنے والی نسلیں وہ نہ بھگتیں جو ہم بھگت چکے ہیں. ریفرینڈم ایک ہی سولوشن بنتا ہے جس میں نہ خود مختاری ناراض ہوگا, نہ الحاقی ناراض ہوگا, نہ ہی جو ہے آزادی پسند جو ہے وہ ناراض ہوگا. اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں بنتی ہے. تو فار گاڈ سیک ہمیں خود ابھی کھڑا ہونا پڑے گا, ہمیں خود جو ہے اپنے لیے اپنی لڑائی لڑنی پڑے گی. اور میں یہاں پہ انکریج کرنا چاہوں گی جو ہماری جو کمیونٹی ہے, جو ہمارے یوتھ ہے, ان کو انہوں نے بہت ہی اچھا جو ہے وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کردار نبھا رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی جو معاف کیجیے گا, یہ طنز ہی سمجھ لیں, جو اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں سانگز پوسٹ کرنے میں, وہ آ رہے ہوتے ہیں, لائیو آ رہے ہوتے ہیں, اور ان کا لائیو آنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, روڈ دکھا رہے ہوتے ہیں, کوئی گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اونچی آواز میں. تو جو محکوم قومیں ہوتی ہیں, جو غلام قومیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ یہ سب اچھا نہیں لگتا. اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھو, مجھے سب منع کرتے ہیں کہ تم کیا کر, تم جرمنی میں بیٹھ کے بات کر رہی ہو. بھائی میں جرمنی میں بیٹھ کے میں بات ہی کر سکتی ہوں, میں ایک لڑکی ہوں, شادی شدہ ہوں, میری فیملی ہے, ان کی بھی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں, اپنا رول تو پلے کر رہی ہوں نا. مجھے جس طریقے سے ٹھیک لگتا ہے میں اسی طریقے سے کر رہی ہوں. لیکن میں کل کو مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, یا میں اللہ کے سامنے جب ہوں گی میں کہوں, مجھ سے اللہ پوچھے گا تمہارا کیا رول, تمہارے بہن باری, تمہاری بہنوں کے سر عصمتیں لوٹی جا رہی تھی, ماؤں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی, تم نے کیا کیا. میں کہوں گی اللہ میں نے آواز تو اٹھائی تھی. ٹھیک ہے, آج ہماری مائیں آپ دیکھو سڑکوں پر مردوں کے شانہ بشانہ انڈین آرمی کے ساتھ لڑتی ہیں ان کے ساتھ. تو آپ لوگوں کا کیا رول ہے اپنے گریبان میں؟ تو جہاں کے دیکھو نا, آپ لوگوں کا اپنا کیا رول ہے, آپ لوگ خود کیا کر رہے ہو. اگر ہر انسان تھوڑی اپنی اپنی طرف سے, کوئی اگر ویڈیو بنا سکتا ہے اس طرح سے لوگوں کو انکریج کرے, کوئی اگر لوگوں کے درمیان رہ کے ان کو اکٹھا کرے, کوئی ان کو جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو کے پروٹیسٹ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کرے, یہ ہم سب کو کرنا پڑے گا, ہمیں رول پلے کرنا پڑے گا. ہم کوئی اور نہیں, ہم سب آپس میں ایک ہے. زبان ہماری تھوڑی سی ڈفرنٹ ہو سکتی ہے, ہمارے تھوڑے سے رنگ یا رہن سہن تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارے ہر علاقے کا اپنا اپنا ایک کلچر ہے, لیکن ہے تو ہم ایک ہی نا, ہے تو کشمیر کی ہی خمیر, ہے تو ایک ہی مٹی نا. تو پلیز اکٹھے ہو جاؤ. اکٹھے ہوگے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ہم کو توڑ سکے. ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو ہر کوئی آئے گا اپنی مرضی کے مطابق ہم کو توڑے گا, اپنی مرضی کے مطابق جو ہے ہمارا فائدہ اٹھائے گا. میں نے جو ہمارے جو سنگ باز بھائی ہیں, میں نے اس نظم کا نام, یہ میں نے کچھ پرسوں لکھی تھی اور میں نے پوسٹ بھی کی تھی, میں اس کی کچھ شیئر پڑھنا چاہوں گی آخر میں. یہ میری طرف سے سلام ہے ان کو, جو بہنیں بھائی جو لڑ رہے ہیں آن دا فرنٹ, ان کے لیے. یہ میں نے اس کا نام سنگ باز رکھا ہے, جو ہمارے سنگ باز جو پتھروں سے لڑائی کرتے ہیں اور انڈین آرمی کے سامنے جو ہے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں, ان کی جرت کو سلام پیش کرتے ہوئے میں نے کچھ لائنیں لکھی تھی ان کے لیے. یہ ابھی مکمل نہیں ہے, اس میں کچھ غلطیاں ہیں, ٹھیک کرنی ہے, لیکن میں نے سوچا کہ ان کے لیے میں پڑھ دیتی ہوں.
میرے دشمن آزما تیرا زور اب، میرے دشمن آزما تیرا زور اب، تیرا ظرف بھی اور جلال بھی، میرے دشمن آزما تیرا زور اب، تیرا ظرف بھی تیرا اور جلال بھی، تیرا تیر اور کمان بھی، تیری لاٹھیاں ہتھیار بھی، میرے دشمن آزما تیرا زور اب، تیرا ظرف بھی اور جلال بھی، تیرا تیر اور کمان بھی، تیری لاٹھیاں ہتھیار بھی، نہ جھکے تھے نہ جھکے تھے نہ جھکیں کبھی، نہ جھکے تھے نہ جھکیں کبھی، اے ہند یہ تو جان لے، چل آزما تیرا زور پھر، چل آزما تیرا زور پھر اور آگے دیکھ میرا حوصلہ، میں تنہا نہتا تیرے سامنے، میں تنہا نہتا تیرے سامنے، تیری بندوق سینے میرے تان دے، میں تنہا نہتا تیرے سامنے، تیری بندوق سینے میرے تان دے، تو غرائے مشرق و مغرب پر، تو غرائے مشرق و مغرب پر، میری تکبیر سے ہی ہوں تیرے رونگٹے کھڑے، تو دوپٹے چھینے میری ماؤں کے، تو دوپٹے چھینے میری ماؤں کے اور بہنوں کی عصمت تار تار کرے، تو دوپٹے چھینے میری ماؤں کے اور بہنوں کی عصمت تار تار کرے، تو چھینے آنکھیں میرے بچوں کی، تو چھینے آنکھیں میرے بچوں کی اور میرے سنگ ہی سے تو کانپ اٹھے، نہ علمدار ہوں نہ علمدار ہوں نہ سپہ سالار ہوں، نہ علمدار ہوں نہ سپہ سالار ہوں، میں تو کشمیر کا ایک جاں باز ہوں، میں نے دیکھی ہیں بچپن سے محکومیاں، میں نے دیکھی ہیں بچپن سے محکومیاں، جب سے تو نے رکھا قدم میری ارض پاک پہ، میں نے دیکھی ہیں بچپن سے محکومیاں، جب سے تو نے رکھا قدم میری ارض پاک پہ، میں کوئی اور نہیں وہی محکوم ہوں، میں کوئی اور نہیں وہی محکوم ہوں، میں کشمیر ہوں اور میں ہی سنگ باز ہوں، میں کشمیر ہوں اور میں ہی سنگ باز ہوں۔ یہ میری طرف سے سلام ہے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے جو ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں، جو ان کے ساتھ کھڑی ہیں، جو ان کو حوصلہ دیتی ہیں، جو ان کے پیچھے کھڑی ہیں۔ بلکہ بہت ساری جگہ پہ تو ایسے پروٹیسٹ دیکھنے میں آئے جو کہ صرف خواتین نے کنڈکٹ کروائے تھے، اور وہ انڈین آرمی سے مار بھی کھا رہی تھی لیکن پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی، بلکہ ان کا مردانہ وار مقابلہ کر رہی تھی۔ جو غلام قومیں ہوتی ہیں وہاں پہ ابھی ہمارے آزاد کشمیر کے کچھ لوگ جو ہے وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں سامنے آتی ہو، آپ کیوں ایسا کرتی ہو۔ جو غلام قومیں ہوتی ہیں نا، وہاں پہ مرد اور عورت کی تفریق ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ لڑکی یا لڑکی کا جو ہے رول ختم ہو جاتا ہے، وہاں پہ سب مائیں بہنیں۔ اگر ہمارے سارے بھائی اسی طریقے سے مرتے رہیں گے، کل کو ہماری ماؤں کی عزت بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم لوگ سب ایک ہو کے سب سامنے آئیں، تاکہ مرے تو ساتھ مریں، جیئیں تو ساتھ جیئیں۔ ہم سب لوگوں کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، کیا عورت کیا مرد، کوئی تفریق نہیں، کوئی تفریق نہیں۔ یہاں پہ جب غلام ہے قوم تو کوئی تفریق نہیں، کیونکہ جب گھروں میں گھس کے عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے اس ٹائم کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، ورنہ اگر کوئی بچانے والا ہوتا تو کنن پوشپورا کا واقعہ پیش نہ آتا۔ تو اب جو کل نہیں ہوا وہ اب کرو، جو کل اگلے 70 سال اور گزر جائیں گے، جو تم اگلے 70 سال کے بعد اس مقام پہ پہنچو گے، وہ آج کیوں نہیں، آج کھڑے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ اور صرف ایک ڈیمانڈ کرو۔ چھوڑ دو الحاق کا نعرہ لگانا، چھوڑ دو آزادی کا نعرہ لگانا، ایک ڈیمانڈ کرو، بھائی ہمارا ریفرینڈم کرواؤ، اب بہت ہو چکا، ہمارا ریفرینڈم کرواؤ۔ اس کے آگے نہ ہم کچھ سنیں گے نہ ہمیں سننا ہے، ریفرینڈم تو کروانا پڑے گا۔ یہ تو لکھی پڑی بات ہے، انہوں نے خود بولا ہے کہ ہم ریفرینڈم کروائیں گے کشمیر میں، تو ریفرینڈم کروائے جائیں، بلائیں دونوں یونائٹڈ نیشن کی فوج کو جو ہے وہ ویلی میں بلائیں، وہ جو ہے پورے کشمیر میں ان کو کہیں کہ وہ الیکشنز کروائیں،
اور اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا وہ ہندوستان کے حق میں جائے، پاکستان کے حق میں جائے، ہمیں قابل قبول ہے، وہ ہم آزاد ہوں نہ ہوں، جو بھی ہو ہمیں قبول ہے۔ معاف کیجیے گا، بہت سارے جو بھائی بہن ہیں انہوں نے بہت ساری کچھ چیزیں لکھی ہیں، میں نہیں پڑھ سکی، بہت مشکل ہوتا ہے میرے لیے، مجھے یہ ساری باتیں جو ہے نا، اس کے لیے اگر میں اتنی باتیں ویڈیو بناتی تو مجھے 3-4 ویڈیوز بنانی پڑتی اور لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی، اور وہ پھر مجھے ایک غلط میسج، کیونکہ آدھا میسج چلا جاتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے آن لائن آنا پڑا، لائیو آنا پڑا آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ میں نے آج تک کبھی بھی اپنے لیے کوئی جو میں بات کرتی ہوں وہ میں نے لکھی نہیں، یہ میں سب دل سے بول رہی ہوتی ہوں، اپنی الگ سے کیپیسٹی میں بول رہی ہوتی ہوں۔ اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، وہ غلطیاں آپ نے معاف کرنی ہیں، میں آپ لوگوں کی بہن ہوں، آپ سب لوگوں نے معاف کرنا ہے، جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، میرا اتنا شاید میں اتنی زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوں، لیکن ایک چیز ہے کہ میں کشمیر کے لیے مخلص ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ کشمیر ہمارا سارا یونائٹ ہو جائے، تو ہم سب لوگوں کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اور آپ لوگ اگر کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ یہ کوئی لیڈر بننے کے چکر میں ہے، تو اللہ کی قسم ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں کہتی ہوں آپ اپنے لیڈرشپ، اپنی لیڈرشپ کو فالو کرو، لیکن ان تک یہ باتیں پہنچاؤ جو میں کہہ رہی ہوں، میرا صرف اتنا سا مقصد ہے، مجھے اس کا کوئی وہ نہیں ہے، میں لوگوں کی گالیاں بھی کھا رہی ہوتی ہوں، باتیں بھی سن رہی ہوتی ہوں، تانے بھی سن رہی ہوتی ہوں، صرف اور صرف اس لیے کہ میں اپنا ایک رول پلے کر سکوں۔ اگر مجھے کچھ لگتا ہے کہ کہیں پہ ہم لوگ غلط جا رہے ہیں تو ہمیں اس جگہ پہ رک کے اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ آپ اپنی اکارڈنگ ٹو ٹائم، پہلے یہ تھا کہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی تھی، آزاد کشمیر میں 10 دن کے کشمیر میں کوئی واقعہ ہوتا تھا، 10 دن کے بعد وہاں پہ نیوز جاتی تھی کہ یہ ہو چکا ہے، لیکن اب تو اتنا انفارمیشن، اتنا سب کچھ جو ہے، پوری دنیا کنیکٹ ہو گئی ہے، اب تو ہم کو خود بھی بدلنا چاہیے نا، خود بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اکارڈنگلی ہمیں ٹائم کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ پوری دنیا چاند پہ پہنچ جائے اور کشمیری جو ہے صرف نعرے ہی لگاتے رہے، ہمیں بھی تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی چاند تک پہنچے، ہمیں بھی تو اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے۔ کیا ہم ساری جو ہے ہمارے پیرنٹس کی نسلیں اور ہمارے جو دادا پردادا تھے انہوں نے غلامی میں گزاری، کیا یہ لازمی ہے کہ ہم بھی غلام رہے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی غلام رہے، وہ بھی پروٹیسٹ کرتی رہیں؟ کہیں پہ تو اس کو رکنا چاہیے نا۔ تو یہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو پیغام دیں، ان کو بولیں کہ اکٹھے ہو جاؤ، آپس میں بات کرو، کون سا کشمیر کا کون سا اتنا بڑا وہ ہے کہ اس پہ بات نہیں کی جا سکتی، کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے، یہ مجھے آزاد کشمیر کی جو لیڈرز جو بہت ساری آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، وہ لوگ آپس میں نہیں بیٹھتے، ان کو بیٹھنا چاہیے، اب بات کرنی پڑے گی، دس از دا رائٹ ٹائم۔ اگر وہ کچھ پیسے کے لیے وہ کر رہے ہیں تو بہت غلط کر رہے ہیں، کتنا پیسہ کھائیں گے، کہاں لے کے جائیں گے؟ مرنا ہے نا، ایک دن مرنا ہے، کدھر لے کے جاؤ گے یہ پیسہ؟ قبروں میں کن کی لاشوں پہ تم جو ہے سیاست کر رہے ہو؟ کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑو گے؟ اور آخر میں جو ہے میں ایک پیغام دینا چاہوں گی، جو محبوبہ مفتی صاحبہ ہیں، وہ اگر کوئی ان تک یہ پیغام پہنچا دے، اگر کوئی کشمیر کا ہے۔ سب سے پہلے تو محبوبہ مفتی جی، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے لوگ ہمارے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سی ایم ہیں، آپ اتنا نہیں کروا سکیں کہ ہم وہاں پہ پیلٹ کا ہی یوز آپ بند کروا دیتی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی محبوبہ مفتی جی، جس میں ہمارا ہی ایک بھائی نیچے زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اس کو جو ہے گولی ماری گئی؟ اس ماں کے دل سے کتنی بد دعا نکلی ہوگی آپ کے لیے؟ وہ جب شہید ہوا کتنی بد دعا نکلی ہوگی محبوبہ مفتی جی آپ کے لیے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگ اتنے سخت دل کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک مر رہا ہے، دوسرا اس کے اوپر جو ہے سیاست کر رہا ہے، ایک انسان جو ہے وہ لڑ رہا ہے آزادی کے لیے اور دوسرا اس کے اوپر باتیں کر رہا ہے، دوسرا اس کے خون کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے، سیاست کر رہا ہے۔ اگر ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں، ایسے لیڈرز ہیں، نکال کے باہر کرو ان کو۔ ہمیں اب خود کھڑا ہونا ہوگا، عام لوگوں کو کھڑا ہونا ہوگا۔ محبوبہ مفتی جی، آپ جاتی ہیں، اسی کانسٹیٹیوشن کو آپ نے مانا ہوا ہے نا، تو کیوں آپ وہاں پہ بات نہیں کرتی ہیں کہ اب جو ہے ہمارے لڑکے جو پیسفل پروٹیسٹ کرتے تھے وہ لوگ مجبور ہوئے پتھر اٹھانے کے لیے، اور اب آپ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ اب ان کے بلا تفریق ہم ان کو بھی ماریں گے؟ کیوں؟
تو پھر تو ایسا کرو کہ اگر ممبئی میں ہوتا ہے وہاں پہ اگر جمہوریت ہے، جمہوریت تو پھر سب کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے نا. پھر اگر ممبئی میں کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو ان کے اوپر بھی گولیاں اور پیلٹس چلاؤ. اگر دہلی میں ہوتا ہے تو ان کے اوپر بھی گولیاں اور پیلٹس چلاؤ. اپنے لوگوں کو مارو نا. کہتے ہو نا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں تو مارو ان کو بھی. یہ کیسے اپنے لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے نا اٹوٹ انگ ہے. اٹوٹ انگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نہ ٹوٹنے والا ہو. آپ لوگ تو اس کو ختم کرنے والے ہو. یہ تو آپ لوگوں کی سازش ہے. بس تھوڑا سا انفارم کر دیا کہ بس ہم لوگ یہ کرنے والے ہیں. یہ تو کنفرم ہے کہ یہ تو آپ پچھلے 70 سالوں سے کر رہے ہو. کون سی نئی بات کر رہے ہو؟ آپ نے کیا اس کے بیان کا آپ نے نوٹس لیا محبوبہ مفتی جی؟ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ آپ کو موٹی سی تنخواہ ملتی ہے ہر مہینے، گاڑیوں میں پھرتے ہیں. اور پھر آ جائیں ہم آزاد کشمیر کی گورنمنٹ پہ. وہاں پہ انہوں نے ایسے لوگ بٹھائے ہوئے جو کہ ہمارے ہیروز تک کو جو ہے مقبول پر شہید وہ شخص ہے جس نے تحریک میں روح پھونکی. ان کو گالیاں دی گئی. کس چیز کو روئے؟ کس کو روئے؟ وہ تو ہندوستان پاکستان نہیں ہے نا. وہ تو اپنے لوگ ہیں نا. آپ لوگ تو اپنے ہو. راجہ فاروق حیدر صاحب آپ تو اپنے تھے نا. محبوبہ مفتی تو اپنی ہے نا. کس کو روئیں گے ہم؟ کس سے شکایت کریں گے؟ اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کا مجھے ابھی تک ایک ذرا بھی مجھے رول سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. مجھے کشمیر کی تحریک میں آزاد کشمیر کا رول ہی سمجھ نہیں آیا. اگر ان کا اپنا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہے، وائی ڈونٹ دے ڈیمانڈ ریفرینڈم؟ وہ تو کر سکتے ہیں نا. وہاں پہ تو ویلی میں تو لوگ وہ تو ہر طرف سے چاروں طرف سے گرے ہوئے ہیں فوج میں. آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کیوں نہیں جب وہ جاتی ہے یہاں پہ باہر کانفرنسز میں آتی ہے، وائی ڈونٹ دے ڈیمانڈ ریفرینڈم کہ پوری اسٹیٹ کا ریفرینڈم کرواؤ؟ جب آپ صرف ایک چھوٹے سے حصے کی بات کرتے ہو تو لوگ نہیں مانیں گے. صرف ویلی کی بات کرو گے لوگ نہیں مانیں گے، دنیا نہیں مانے گی. یو ہیو ٹو ٹیک اسٹینڈ کہ نہیں، ہماری پوری اسٹیٹ کا ریفرینڈم کروایا جائے. جو مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں تھی اس پوری کی پوری اسٹیٹ کا ریفرینڈم کروایا جائے. تب ہم جو ہے نا ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کس کے ساتھ رہنا ہے. اگر صرف ایک حصے کی ہم ڈیمانڈ کریں گے نہیں مانا جائے گا. کوئی نہیں سنے گا ہماری بات. مجھے یہاں پہ بیٹھ کے گلا خراب کرنے کا، تقریر کرنے کا شوق نہیں ہے. صرف آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. کون آئے گا ہمارے لیے؟ ہم لوگ انتظار کر رہے ہوتے محمد بن قاسم آئے گا، ٹیپو سلطان آئے گا، وہ آئے گا. یہ خود تو بنو ٹیپو سلطان. خود ہم میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کیا آسمان سے اترا تھا ٹیپو سلطان، محمد بن قاسم یا کوئی اور سکندر اعظم جس نے دنیا فتح کی تھی؟ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، اسی دنیا میں پیدا ہوئے تھے. خود بنو نا. خود کھڑے ہو جاؤ. خود کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ جو ہم لوگ فیس بک پہ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم لوگ گانے پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو پورا دن جو ہے نا ہم لوگ شغل میلے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کیوں؟ ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ ایجوکیشن کی کمی ہے؟ ہم لوگ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ اگر ہم لوگ نہیں کھڑے ہوں گے نا تو ہمارا فائدہ اٹھایا جائے گا اور ہماری تکا بوٹی کی جائے گی. تکا بوٹی وہ ابھی ویلی میں ہے. اور یہ میری بات یاد رکھنا، اگر گھر میں آگ لگی ہوئی، ہمسائے میں آگ لگی ہوئی ہو نا، تو اس پہ پانی ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ مت سوچو کہ بیچ میں سیز فائر لائن ہے، LOC ہے، تو آزاد کشمیر تک یہ آگ نہیں پہنچے گی، یا گلگت بلتستان تک نہیں پہنچے گی، جموں تک نہیں پہنچے گی، یا لداخ تک نہیں پہنچے گی. اس خوش فہمی میں مت رہنا. کبھی بھی مت رہنا. کبھی بھی مت رہنا اس خوش فہمی میں. ہمسائے میں آگ لگی ہو تو پانی ڈالنا، نہیں تو یہ آگ تمہارے گھر کو جلا ڈالے گی. تو اگر میں نے کوئی گستاخی کر دی ہو آپ لوگوں کے لیڈرز کی شان میں، کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیڈرز کے خلاف ہیں. میں لیڈرز کے خلاف نہیں ہوں، میں پالیسیز کے خلاف ہوں. میں ان کی پالیسیز کے خلاف بھی کیا، میں چاہتی ہوں کہ اب ہمیں ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اپنی پالیسیز کو، اپنے نقطۂ نظر کو، کہ کہاں پہ ہم نے غلط کیا اس کو ٹھیک کریں. اب جو ہمارے ساتھ ہو گیا اس کو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن آنے والے وقت کو تو ہم بہتر کر سکتے ہیں. ہمیں
پورے کی پوری ابھی ایک ہی بات ہمارا جو مجھے فالو کرتے ہیں، میں ان سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے اپنے لیڈرز تک یہ بات پہنچاؤ کہ صرف ڈیمانڈ کرو ریفرینڈم کی کہ بھائی ہمارا ریفرینڈم کروایا جائے، ہمیں حق دیا جائے، ہمیں حق دیا جائے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اتنی سی تو ڈیمانڈ کرنی ہے. اور اس پہ تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی تنظیم کے 364 تنظیمیں ہیں ہماری کشمیر کے نام پہ، 364 کی 364 تنظیموں کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا اور نہ ہونا چاہیے. اور جو اعتراض کرے گا اس کو جو ہے اپنی سوسائٹی سے باہر نکالو، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. صرف ایک ڈیمانڈ، ریفرینڈم پوری کی پوری کشمیر کی اسٹیٹ کا. صرف ایک ہی حل ہے کشمیر کا، وہ ہے ریفرینڈم، اور وہ بھی صرف ایک حصے کا نہیں، ایک حصے کا نہیں. اقصائے چین کو مت بھولنا، گلگت بلتستان کو مت بھولنا، لداخ کو مت بھولنا، جموں کو مت بھولنا، اے جے کے کو مت بھولنا. بے شک وہاں پہ اپنی گورنمنٹ ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری جو یہ دونوں طرف کی جو گورنمنٹ ہے نا، جو اے جے کے کی گورنمنٹ ہے اور جو وہاں پہ آکوپائڈ کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے، تو وہ ان لوگوں کا یہ بھی ہوگا کہ بھائی اگر ریفرینڈم ہوا بعد میں وزیر اعظم اور وہ کون بنے گا. ان سب چیزوں سے باہر آنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی. ہم لوگ جو ہے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کی سیٹ وہ مت لے جائے گا، یہ مت ہوگا، وہ مت ہوگا. کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. مفاد سے باہر نکلو، اپنے وطن کے لیے کچھ کرو. نہیں تو ضمیر فروش ہو، ضمیر فروش ہو. جو ضمیر فروش سیاستدان ہیں ہمارے، ضمیر فروش ہو. ایک دن یاد رکھنا، تاریخ تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی. میرے جیسے لوگوں کا کیا ہے، ہم تو گمنام آئے تھے، گمنام مر جائیں گے. گمنام پیدا ہوئے تھے، نہ 2 لوگ بھی نہیں جانتے، 10 لوگ جنازے میں بھی نہیں آئیں گے. لیکن ضمیر فروش ہو، آپ لوگ پکڑے جاؤ گے اللہ کی عدالت میں بھی، اور دنیا بھی تم لوگوں کو جو ہے نا، تاریخ میں بھی تم لوگوں کا کوئی نام نہیں ہوگا. اور کشمیر نہیں رہا تو تم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کیونکہ غلاموں کو کوئی پسند نہیں کرتا. یہ جو بیچ میں بھائی کال کریں، پلیز برائے مہربانی کال مت کریں. غلام قوموں کو کوئی پسند نہیں کرتا. پسند کیا جاتا ہے صرف اور صرف جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو، مرنا سیکھو، اور کبھی کسی انوسنٹ کی جان نہیں لینا، کبھی کسی بھی مظلوم کی جان نہیں لینا. صرف ان کے ساتھ لڑائی جاری رکھو جو ہم پہ ظلم کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے ان سے اپنا حق چھیننا جو ہے وہ فرض ہے. کہتے ہیں وہ حضرت علی کا کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جو ظلم کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نہیں چل سکتا. ناانصافی کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور کھڑے ہو جاؤ. ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، یہ ہمارا حق ہے، ہماری جو ہے ہماری ضرورت ہے اس وقت. اور اس ٹائم میں آپ لوگوں کو پھر ریپیٹ کرتی چلوں، میں پہلے بھی کر چکی ہوں کہ اگر تحریک کہیں چل رہی ہے تو وہ صرف ویلی میں ہے، اور ویلی کے لوگ آپ لوگوں کے لیے نہیں لڑ سکتے. ان لوگوں کی تو اپنی لڑائی ختم نہیں ہو رہی، وہ تو آپ لوگوں کے انتظار میں ہے کہ آپ لوگ بھی کھڑے ہو جاؤ تاکہ ان کی جو وہ لڑ رہے ہیں اس کو سپورٹ ملے. تو میرا خیال ہے میری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو مجھے اتنی دیر سننے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. میں پھر سے بولوں گی، میرے کوئی الفاظ میں، کیونکہ میرے پاس کوئی لکھی ہوئی تقریر نہیں ہوتی، تو اپنی بہن سمجھ کے جو ہے مجھے معاف کرنا، اور کوئی بھی دل پہ نہیں لینا. میں نے اگر کوئی بات ایسے غصے میں یا جذبات میں آ کے کہی ہو جس کی وجہ سے کسی کا بھی دل دکھا ہو، تو مجھے معاف کر کے جو ہے آپ سونا، کیونکہ انسان ہوں، غلطیاں ہوتی ہیں، زبان بھی پھسل جاتی ہے جذبات میں. لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ جو میرے دل کے جذبات تھے وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، کہ شاید کسی ایک میں اگر تبدیلی آتی ہے، اگر اس کی وجہ سے کشمیر کا تھوڑا سا بہتر ہو سکتا ہے. میں اگر چاہتی، میں بھی جو باقی لوگوں کی طرح جو ہے نا چپ کر کے گھر میں بیٹھ سکتی تھی، کھانا بناتی، موویز دیکھتی، باہر جاتی، گھومنے پھرنے جاتی. لیکن میں ہمیشہ، میرے دل میں، دماغ میں ہمیشہ 24 گھنٹے صرف ہوتا ہے کشمیر. 24 گھنٹے کشمیر ہوتا ہے. آپ دیکھو گے میری وال پہ صرف اور صرف 24 گھنٹے کشمیر کی پوسٹ ہو رہی.